बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डॉक्टर अनीस अहमद के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ारा खुर्शीद। नाज़रीन और सामीन, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने रोज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, अपनी इबादत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो हम आज आपके लिए मौज़ू भी कुछ इस तरह का लेके आए हैं कि आपको अपनी इबादत को मज़ीद खूबसूरत बनाने में बहुत मज़ा आएगा। हम आज बात करेंगे अपनी इबादत के ऊपर, और इस सिलसिले में हमेशा की तरह हमारे साथ रहनुमाई के लिए मौजूद हैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस अहमद, जो कि ना सिर्फ वाइस चांसलर है हमारी यूनिवर्सिटी के, बल्कि बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के बानियों में से भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। खुश आमदीद डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने मौजू सुना आज का हमारा, और हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि हम आपको मौजू वक्त से पहले बताते नहीं हैं, बहुत एन वक्त पे बता देते हैं, तो हम माज़रत ख़्वाह भी हैं। ये अ, कोई ज़रूरत की अच्छी आदत है आपकी। डॉक्टर साहब, हम आयत पढ़ते हैं कुरान की एक, जिसका तर्जुमा है कि हमने इंसानों और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का मफ़हूम क्या है? क्या हम इंसानों को हर वक्त इबादत करनी चाहिए? अगर ये है तो फिर ये कैसे मुमकिन है? जी, बहुत शुक्रिया। सूरह ज़ारियात में ये बात फ़रमाई गई है कि अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नहीं पैदा किया है जिन और इंसानों को सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें। ये आयत तो बहुत छोटी-सी है, लेकिन इसमें जो एक बात बड़ी अहम बताई गई है वो ये कि इंसान और जिन सिर्फ़ ये 2 मख़लूक़ात हैं जो इस इरादे से कि अल्लाह के बंदे बने, अल्लाह के बंदे बन सकते हैं, और इरादा गलत कर लें तो बागी बन सकते हैं। गोया इन दोनों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये बात इख्तियार करें या इख्तियार ना करें। आपको मालूम है कि ये बात इख्तियार करने के नतीजे ही में इब्लीस उस मुकाम तक पहुंचा था कि उसे फरिश्तों में शामिल किया गया था, और एक मामूली सी अना और तकब्बुर के नतीजे में वो दोबारा वापस आ गया ज़मीन के ऊपर। तो इबादत का तस्वुर इस्लाम में क्या है और अल्लाह ताला ने ये जो कहा इसका मतलब क्या है? आसान से अल्फाज में यूँ समझिए कि इबादत इस्लाम के अलावा तमाम मज़ाहिब के अंदर चंद रसूमात का नाम है। चुनांचे कुछ लोग एक ख़ास मौसम में एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक करके होली के नाम पे इबादत करते हैं। कुछ लोग वो एक दरिया पर जाकर के नहाकर समझते हैं कि हमने इबादत कर ली। कुछ लोग एक बहुत बड़े सेहतमंद और बहुत बड़ा पेट रखने वाले चाइनीज और जापानीज बुत के सामने कुछ फल रख के समझ के इबादत कर ली। कुछ लोग समझते हैं कि उन्हें अगरबत्तियां जला करके, खुशबू जला करके इबादत कर ली। गोया इबादत का मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब में चंद रसूमात है। ये जो आयत आपने हवाला दिया है वो ये कहती है कि हमने इंसान और जिन्नों को पैदा ही इसलिए किया है कि इबादत करें। गोया पैदाइश के अंदर और उसके वजूद के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा वाज़े गालिब होनी चाहिए वो इबादत का पहलू हो। ये इबादत है क्या? अब्द अरबी में कहते हैं उस शख्स को जो मुकम्मल तौर पर अपने आप को किसी की सुपुर्दगी में दे दे, किसी के सुपुर्द कर दे, उसके हर हुक्म का ताबे बन जाए। आबिद हम अपनी आम जुबान में उसे कहते हैं जो बहुत अल्लाह ताला को याद करने वाला हो, उनका बहुत अल्लाह के आबिद बंदे। और ऐसे ही उबूदिया का मतलब ये होता है कि वो बंदगी जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हो। लेकिन ये होगी कैसे? क्या ऐसा होगा कि आदमी सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक सिर्फ किसी गोशे में बैठ करके अल्लाह अल्लाह करता रहे, इसका नाम इबादत है? अगर ये किया जाए तो उसी का नाम तो रूहानियत है, जिसको हदीस ने और कुरान ने ममनू करार दिया। हदीस के अल्फाज हैं ला रूहानियत फिल इस्लाम। इसका मतलब ये है कि ये किसी एक जगह अपने आप को बांध लेना, बैठ जाना, सुबह से रात, रात सुबह तक दुनिया से कट जाना,
اور یہ سمجھنا کہ میں بہت عابد و زاہد بندہ بن گیا اور لوگ آپ پاس آ رہے ہیں قطاریں بنا کر کے، درخواستیں لے کر کے، یہ جو تصور ہے عبادت کا، اس کو اسلام نے رد کیا اور یہ کہا کہ عبادت کے دو بڑے واضح پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے وہ جس کا تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور ان کم از کم چیزوں کے ساتھ جو وہ چاہتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 5 وقت کی نماز فرض ہے اس کو ادا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے بلکہ وہ عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ عمرہ کریں گے، وہ ٹورزم نہیں ہے کہ آپ تفریح کرنے جا رہے ہیں اور تفریح کر کے فوٹو کھینچ کر کے اپنا بھی اوروں کا بھی آ گئے، بلکہ وہ عبادت ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص آپ کو نظر آئے نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے اپنی حرکت کی تصویر بنا رہا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا عقل کہاں پہ ہے؟ اس کی عقل اس کی سر میں ہے کہ ٹخنے میں؟ یعنی ایسی لوگ جو حرکات فرماتے ہیں کہ عمرہ جو عبادت ہے اس نے بجائے اس کے کہ آپ عبادت کریں، آپ ٹورزم کا کام کر رہے ہیں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو چند متعین ہیں چیزیں ہیں یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ روزہ ہے، چنانچہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ ہے عبادت کا، وہ ہے ان حقوق و فرائض کی ادائیگی جو ہم پر عائد ہوتے ہیں انسانوں کے حوالے سے، یعنی آپ کا رزق حلال کا کمانا، یہ ایک فریضہ ہے اس لحاظ سے کہ اگر ایک شخص اپنے اہل خانہ کو رشوت کی کمائی، چوری کی کمائی، ڈاکے کی کمائی، حق مار کے لوگوں کا پیسہ لا کے ان کو عیش کراتا ہے تو یہ ان کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے، خود بھی جا رہا ہے۔ اگر وہ بہت پیسے کما رہا ہے اور اس کے والدین گاؤں میں بیٹھے ہوئے، سال میں ایک مرتبہ اس نے موبائل پر فون کر کے 2 منٹ بات کی کہ بابے جی کیسے ہو اور ماما جی کیسے ہو، اور چھٹی ہو گئی۔ یا اگر وہ اپنے آپ کو بڑا مہذب سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس دور میں رہتا ہے تو اس نے ایک کارڈ کے اوپر چند رنگین پھول بنا کر کے اور لکھ دیا کہ ہائی ڈیڈ آئی لو یو، ہائی موم آئی لو یو، اور سال میں ایک بار بھیج دیا اور سمجھا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ وہ معاشرے کے اندر جو لوگ مفلوق الحال ہے انہیں اس نے چھوڑ رکھا ہے فاقے سے مرنے کے لیے، یا جو کچھ وہ کما رہا ہے اس میں سے وہ ان کو جتنا بھی دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے۔ گویا عبادت جو ہے وہ ان مراسم تک جو مسجد میں ہوں، حرم کعبہ میں ہوں، رمضان میں ہوں، عید قرباں کے موقع پر ہوں، یہ تو ہیں ہی، لیکن جب یہ کہا گیا کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، تو اس بندگی کے اندر یہ چیزیں بھی شامل کر دی گئیں کہ آپ پارلیمنٹ میں قوانین کون سے بنائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے ہوں مسجد میں اور بڑی عمدہ آواز سے اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، یہ سب کہنے کے بعد جب آپ داخل ہوں پارلیمنٹ میں تو آپ کہیں جو چچا سام فرماتے ہیں وہی ہونا چاہیے، جو ہندوستانی ثقافت کہتی ہے وہی ہونا چاہیے، جو یہودی کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے 3-4 رب ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ ایک رب ثقافت کا، ایک رب زبان کا، ایک رب نسلیت کا، ایک رب آپ کے مادہ پرست اور مادیت کا، مادی فائدہ کا، معیشت کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیشت ہو، آپ کی معاشرت ہو، آپ کی ثقافت ہو، آپ کی علمی ترقی ہو، سائنسی ترقی ہو، ہر ایک میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں تک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات اور احکامات کی پیروی کرتے ہوئے وہ کام کریں۔ جب آپ ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے وہ کام کریں گے تو اس کا نام ہے عبادت۔ جیسے کہ آدمی جب وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے جھک جاؤ تو آپ سجدہ کر لیتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ بینڈ ہو جائیے آپ رک کر لیتے ہیں۔ یعنی رب کریم کے احکامات کے پیروی اس طرح نماز میں کرتے ہیں، بعین ہی یہی پیروی کرنا
معاشی معاملات میں، ثقافتی معاملات میں، سیاسی معاملات میں اس کا نام ہے عبادت. اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ زندگی کا ہر پہلو، اور قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کو تقسیم نہ کرو کہ ایک دن کے لیے تو اسلام ہے، جمعے کے دن کے لیے، باقی دنوں کے لیے الگ الگ تفریحات اور ترجیحات ہیں. اس کا نام اسلامی عبادت نہیں ہے. اسلامی عبادت کا تصور یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے کو، وہ اس کا سانس لینا ہو، اس کا جینا ہو، اس کا مرنا ہو، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اور ایک جملے میں قرآن پاک نے اس کو خلاصہ کر کے بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت المسلمین. میرا جینا، میری قربانی، میرا نماز، میرا مرنا، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے. میں نے اسی کو اپنا رب بنا لیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. گویا کہ جب بھی عبادت میں وہ ہو مسجد میں نماز کی شکل میں، یا وہ ہو پارلیمنٹ میں سیاست کی شکل میں، یا وہ ہو اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور بازار کے اندر، مالی معاملات کے اندر، ان سب میں جب تک مکمل طور پہ اللہ کی بندگی نہیں ہوگی، وہ بات شمار نہیں کی جا سکتی. اختصار سے یہ تصور ہے عبادت. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے واضح کر دیا. یعنی ہم اپنی پوری زندگی اگر قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی شعبے میں ہوں، تو ہماری زندگی یہ ایک عبادت بن جاتی ہے. بہت خوبصورت جواب. ڈاکٹر صاحب، آپ نے مخصوص عبادات کی بھی بات کی، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو گیا. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نماز کیسی عبادت ہے اور اسلام اس پہ اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ نماز کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ عماد الدین ہے، صراط عماد الدین. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے نماز فرض کی نہ صرف تم پر، بلکہ تم سے پہلے بنی اسرائیل پر، ان سے پہلے جو اقوام آئیں سب کے اوپر، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ان سب نے نماز اور زکوٰۃ، دو چیزیں اپنے ماننے والوں پر فریضہ قرار دیں. اور یہ اس لیے کہ ایک کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہے، دوسرے کا تعلق مال کی بندگی کی آزادی سے ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی بندگی سے آزادی ہے. یعنی ایک شخص کا یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے راہ میں دے رہا ہے تو خرچ نہیں ہو رہا بلکہ سیو ہو رہا ہے، یہ ایک بالکل منفرد تصور ہے جو دین اسلام نے دیا، کہیں اور نہیں پایا جاتا. تو یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ بار بار ذکر کی گئی ہیں. صلاۃ اس لیے کہ یہ آپ کو دن کے ان اوقات کے اندر جس میں کہ آدمی عام طور پہ اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتا ہے. اگر ایک شخص کام کرتا ہے اپنے گھر سے 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور، تو وہ چاہتا ہے کہ وقت پر دفتر پہنچنے کے لیے ایسے وقت سے نکلے کہ بغیر ٹریفک پہ پھنسے پہنچ جائے. جو حالات ہمارے ملک میں آپ روز دیکھتے ہیں، اس میں اگر ایک شخص کو جانا ہے 20-25 کلومیٹر دور، تو وہ کس وقت نکلے گا؟ اگر دفتر شروع ہوگا 8 بجے تو اسے کم از کم چاہیے 1.5-2 گھنٹہ سفر کے لیے. اس سے پہلے کچھ وقت چاہیے ناشتے کے لیے، کچھ وقت چاہیے نہا کپڑے بدلنے کے لیے. ان سب کو جوڑ لیجئے تو آخر کار معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہترین وقت جو ہے وہ فجر کا ہے، کہ وہ اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، نماز پڑھے، باتیں کرے اللہ تعالیٰ سے، ہدایت اللہ تعالیٰ سے لینے کے بعد پھر وہ ناشتہ کرے، کپڑے بدلے اور روانہ ہو. تو نماز اس وقت ہونی چاہیے جب وہ کسی کام پہ روانہ ہو رہا ہے، تاکہ اسے یاد رہے کس کا بندہ. جب وہ پہنچ گیا دفتر اور اب لگ گیا میٹنگوں میں اور کاموں میں اور پڑھائی میں لکھائی میں 10 چیزوں کے اندر، اور اتنا مصروف ہو گیا کہ اللہ کو بھولنے لگا، تو عین دوپہر کے وقت جب اسے کچھ بھوک بھی معلوم ہوگی، اس وقت اسے اللہ کی یاد بھی تازہ کرنی چاہیے. چنانچہ ظہر کا وقت اسے رکھا گیا کہ یہ وقت وہ ہے جب آدمی چاہتا ہے کچھ بریک ہو. یہ کرنے کے بعد آدمی جب ریچارج ہو گیا، آرام کر کے کھانا کھا کے نماز پڑھ کے پھر وہ کام میں لگ گیا. وہ ایک لیب کے اندر ہو، کاروبار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اور جب اس کو محسوس ہوا کہ اب کچھ اور ضرورت ہے ذرا سی تازہ ہونے کی اور فریش اپنے آپ کو محسوس کرنے کی، تو عصر کا وقت آ گیا تاکہ وہ ذرا وضو کرے، ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پہ لگے، اس کے آنکھیں کھلیں
اور تازگی محسوس ہو، اور اب پھر وہ اللہ کو یاد کرے۔ اب جو اس کے بعد کا وقت ہے عصر سے مغرب تک کا، یہ وہ وقت جس میں آپ چیزیں وائنڈ اپ کرتے، کاروبار پھیلا ہوا ہے، کسی سے پیسے لینے، کسی کے پیسے دینے، ان سب کاموں میں آدمی الجھ جاتا ہے، تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اصل بندگی کس کی ہے۔ تو چنانچہ مغرب کا وقت آ گیا کہ آپ ان کاموں کے اندر بھی جو اصل مغرب درمیان ہیں کرتے رہیے، لیکن جیسے اذان ہو فَاسْعَوْا ذکر اللہ کی طرف فوراً دوڑیے۔ اور جب آپ اپنے کاموں کو بند کر کے مغرب کے بعد گھر آ جائیں اور سمجھیں کہ اب آ کر کے آپ کو بہت آرام کرنا ہے، مزے کے ساتھ چائے پینی ہے، کھانا کھانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، تو اس وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ چنانچہ کھانا وانا کھانے کے بعد یا اس سے پہلے جب عشاء کا وقت ہو گیا ہے تو اللہ کو پھر یاد کر لیا جائے، اور اگر توفیق ہو اور رات کو آنکھ کھل جائے تو فجر سے کچھ وقت پہلے 2 نفل پڑھ لے، جس کا نام تہجد ہے، لیکن وہ چونکہ فرض نہیں ہے، آپ نے محض فرض کی بات کی تھی اور نماز کی بات کی تھی، تو نماز یہ 5 نمازیں ہیں، یہ پانچوں کا مقصد یہ ہے کہ ان پانچوں اوقات میں جو ہمارے زندگی میں نارمل ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی وقت بھی انسان اللہ سے غافل نہ ہو، اس کو یاد رکھے تاکہ اس کے کام برکت بھی ہو اور کام میں ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا ہو سکے۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب، نماز خود ایک سکون ہے جو ہمیں مہیا ہوتا ہے 5 وقت میں، بہت خوش قسمت ہیں ہم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے زکوٰۃ کی بات کی کہ زکوٰۃ اور اس کی خوبصورتی کی بات کی کہ یہ کتنی خوبصورت عبادت ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں اسے فرض کیوں کیا گیا ہے؟ فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو امیر ہے وہ اپنے پیسے کو گردش دے، اور ایک شخص جو غریب ہے وہ جد و جہد کرے زکوٰۃ دینے کے قابل بن سکے۔ یہ خیال بے بنیاد ہے اور یہ گمراہی کی بات ہے جو ہمارے یہاں پھیلا دی گئی ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ویگیرزم ہے۔ ویگیرزم کہتے ہیں فقیروں کے بھیڑ کو جمع کر لینے کو۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے طے کر لیا کہ رمضان میں اتنے پیسے ہمارے بنتے ہیں زکوٰۃ کے، اور ایک لائن لگ گئی گھر کے باہر اور لوگوں کو آپ نے ہر ایک کو، کسی کو 1500، کسی کو 15,000، کسی کو اتنے دے کر کے بڑا اپنے آپ کو اطمینان میں کر لیا۔ نہیں، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اس قابل نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے، وہ 1 سال کے اندر محنت کر کے، جد و جہد کر کے، جو کچھ اس سے بعد پیسہ اس کو ملا ہے اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لے۔ ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے جس میں کہ شاید آپ لوگوں کے لیے رہنمائی پائی جائے۔ حکیم سعید صاحب مرحوم شہید جب آئے ہجرت کر کے پاکستان، تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی تجارت کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک ٹھیلے کے اوپر شربت بنا کر کے اور بیچنا شروع کیا، اور اس سے انہوں نے آہستہ آہستہ وہ ترقی کی جو آپ کے سامنے آج اتنے بڑے ادارے کی شکل میں موجود ہے، نہ صرف دواخانہ بلکہ یونیورسٹی پوری پوری پائی جاتی۔ تو اگر ایک شخص حلال کی کمائی چاہتا تو وہ ایک معمولی کام سے، آپ یہ دیکھیے کہ بس اسٹینڈ کے اوپر گرمی کے اندر جہاں بسیں جاتی ہیں جگہ جگہ، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک برتن کے اندر اس نے برف کی سل ڈال رکھی ہے اور اس میں ذرا سا اس نے ایک رنگین سا شربت ملا رکھا ہے اور وہ بیچ رہا ہے۔ اس میں کتنا انویسٹمنٹ ہے اس کا اور کتنی اس کی آمدنی ہے؟ اگر ایک گلاس شربت کا وہ دے رہا ہے 5 روپے کا، 10 روپے کا، تو پانی مفت کا، برف کی صرف قیمت لگی، برتن اس کا پہلے سے موجود ہے، اس نے ایک دن میں کتنے پیسے بنا لیے؟ اگر وہ اس کو سسٹمیٹکلی استعمال کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کا ایک حصہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے، ایک خرچ کرتا ہے، ایک آئندہ رکھتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، تو یہی شخص چند مہینوں میں، چند سالوں میں ایک مل اونر بن سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے کے قابل بنائے اگر غریب ہے، اور اگر امیر ہے تو وہ اپنی فرائض کو پورا کرے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر حج کی بات کریں، فرض عبادت ہے ہم پر، یہ کس طرح کی عبادت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟
دیکھیے حج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بڑا واضح ہے کہ پوری دنیا سے وہ افراد جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، جب ان کو پکارا جائے کہ آؤ میرے گھر کی طرف، تو وہ لبیک کہتے ہوئے ایک ہی زبان کے ساتھ دوڑے ہوئے چلے آئے. وہ ترکستان کا بندہ ہو، وہ نائجیریا کا ہو، وہ چین کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ ایک ہی زبان سے لفظ نکالتا ہے، لبیک اللہم لبیک، میں آ گیا جناب آپ کی آواز کے اوپر اور آپ کے گھر کی طرف. گویا کہ یہ پوری کی پوری انسانیت کے اندر جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، ان کی یکجہتی، ان کے اتحاد، ان کی اخوت، اور اس چیز کے اعلان کا نام ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، وہ کہتا ہے ایرانی ہوں، وہ کہتا ہے میں افریقی ہوں، وہ کہتا ہے یورپی ہوں، یہ سب جھوٹ ہے. آپ کی جو اصل شخصیت اور پہچان ہے وہ آپ کا اسلام ہے. آپ کا پاسپورٹ نہ سبز ہے، نہ نیلا ہے، نہ سرخ ہے، بلکہ وہ اسلام ہے. اور جو یہ پاسپورٹ رکھتا ہے وہ اس گھر کا مکین ہے، اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اس گھر کا باشندہ ہے. یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو حج کے ذریعے سبحانہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں. ہم کرتے کیا ہے کہ فلاں صاحب VVIP ہیں، وہ جائیں گے، ان کے لیے پورا ایک محافظ دستہ ہوگا، ان کے ارد گرد سب لوگوں کو روک دیے جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت جا کر کے بوسہ دے کر کے حجر اسود کو اور الگ ہو جائیں گے، تاکہ لوگ بیچارے منتظر رہیں، گھنٹوں قطاروں میں دور دور ہٹ جائیں. یہ حج کا مقصد کبھی نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں میں اتفاق، اخوت، یکجہتی، ایمان کا رشتہ پیدا کر سکے. یہ ملوکیت کی ضد ایک ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں بجائے بادشاہت کے، بجائے امریت کے، لوگوں کے اندر باہمی اخوت ہو. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جو بھی نسلیت کے، قومیت کے بت ہیں وہ توڑ دیے جائیں، اور سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ صرف دو چادروں کے اندر رہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر کے جب واپس جائیں تو چاہے وہ لباس دوبارہ پہن لے رنگین، لیکن ان کا دل، ان کی فکر، ان کی سوچ سب وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مبنی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ ایک گلوبل یا عالمگیر اجتماع ہے معاشی، سیاسی، معاشرتی مسائل کے حل کا. چنانچہ اگر ایک شخص چین سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ سامان ہے جس میں نماز کی ٹوپیاں ہیں، تسبیحیں ہیں، اور جو چیزیں ہمارے ہاں ساری استعمال ہوتی ہیں چین سے آتی ہیں عام طور سے، اور ایسے کوئی آ رہا ہے کہیں سے الجزائر سے یا تیونس سے، وہاں سے وہ لے کے آ رہا ہے اون کی بنی ہوئی قالینیں، یا کوئی کہیں اور سے آ رہا ہے، تو یہ جو موقع ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کے ساتھ ساتھ ایکسچینج ہو، ٹریڈ کا، افراد کی ملاقات ہو، پوری امت مسلمہ میں معاشی استحکام اور خوشحالی پیدا ہو. یعنی ایک نہیں، حج کے تو بے شمار فوائد ہیں، تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے محدود وقت میں بات کہی ہے تو یہ جو عبادت ہے، اس عبادت کے اندر بھی اجتماعیت، اخوت اور یکجہتی کے وہ تمام پہلو رکھ دیے گئے ہیں جو ہمیں ایک امت مسلمہ بناتے ہیں، اور یہ حج کا بنیادی فلسفہ ہے. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں. میں آپ سے آخری بات یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ایک مسئلے کی کہ حج کے دوران جو پروٹوکول کچھ لوگوں کو دیا جاتا ہے، تو ایک اتنی افضل عبادت اور افضل جگہ پہ اس ادھوری عبادت کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کا قصوروار کون ہے کہ ان کو اتنا موقع دیا گیا ہے کہ وہ پروٹوکول حاصل کر سکیں؟ جی، قصوروار اس میں ہر ایک ہے، جو اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی، اور جو کرواتے ہیں وہ بھی، اور جو اس کو خاص طور پہ دکھاتے ہیں سرخیاں بنا کر کے. یہ سارا کام ہوتا کس لیے ہے؟ سارا کام اس لیے ہوتا ہے نا کہ یہ دکھایا جائے کہ اعلیٰ حضرت کی کیا آؤ بھگت ہوئی، کیا ان کو اعزاز دیے گئے، کیا ان کو مقام دیا گیا، پھر آ کے وہ اپنے ملک کے اندر اپنے شیخیاں بگھاریں کہ میرے تو یہ کیا گیا تھا، میرے ہاتھ بھی چومو، پاؤں بھی چومو، میں بہت ہی مقدس بن گیا ہوں. یہ سارے کے سارے کام کیا ایک فرد کرتا ہے؟
یہ تو وہ مصاحبین، وہ خوش آمدی افراد جو لگے رہتے ہیں ساتھ سربراہوں کے، افسروں کے، جو زیادہ مالدار لوگ ان کے ساتھ، یہ اس میں سب کا دخل ہے. تو جب تک ابلاغ عامہ صحیح تعلیم نہیں دے گا، سچائی کو سچائی نہیں بتائے گا، یہ ملمح بازی کو جھوٹ نہیں کہے گا، اس وقت تک لوگ کیسے اس کے قائل ہوں گے؟ اور ایسے ہی جو شخص یہ کرتا ہے وہ دراصل اس تعلیم کی وجہ سے کرتا ہے جو ہمارے یہاں دی جاتی ہے. ہماری تعلیم سخت نقائص سے بھری ہوئی ہے. اس کے اندر جو تصور لیڈرشپ کا، قیادت کا، وہ وہی ہے جس میں دکھاوا ہے، جس میں تصنع ہے، جس میں ذاتی انا ہے. یہ ساری چیزیں وہ اسلام منع کرتا ہے، لیکن تعلیم ہی نہیں بتاتی. اگر تعلیم نہ بتائے، والدین نہ بتائیں، ابلاغ عامہ نہ بتائے، تو پھر آپ بتائیے کہ وہ فرد کیا کرے گا؟ بالکل حق بات ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ہم اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں اور ہم 2 پر بہت تفصیلی گفتگو پہلے کر چکے ہیں. کلمہ اور روزے کے اوپر تو ہم نے کافی البتہ پروگرامز کیے ہیں اور ہمارے سامعین نے سنے بھی اور پسند بھی کیا. اور آج ہم نے باقی تینوں ارکان کے اوپر گفتگو کی، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ لوگ جب یہ سنیں گے تو انہیں ضرور اسلام کو مزید قریب سے جاننے کا موقع ملے گا. اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کی شرکت کے لیے بھی، اور کل انشاءاللہ پھر سے آپ کو زحمت دیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، چند نئے سوالات کے ساتھ. آپ یہ پروگرام ناظرین و سامعین سن سکتے ہیں رفا ریڈیو FM 102.2 پہ. اس کے علاوہ یہ پروگرام azmpakistan.tv اور edutv.hec.gov.pk پر بھی یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اپنی میزبان زارا خورشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.